बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत कबल गिरफ्तारी या हिफाजती ज़मानत आप कह लें, वो मंजूर कर ली है। और एक मुकदमे में उन्होंने तमाम रिकॉर्ड जो पूरे पाकिस्तान में है इनके खिलाफ FIRs का वो तलब कर लिया है। और मंगल तक उन्होंने कहा है कि जनाब एक आर्डर किया है, जिससे लोग ये मतलब ले रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। क्या ये कोई ऐसा आर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, या कुछ और आर्डर है जिसका मफ़हूम ये लिया जा सकता है? इस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो तोशाखाना केस में इनके वारंट गिरफ्तारी थे, वो मुअत्तल कर दिए हैं आज अदालती टाइम ख़त्म होने तक। और वहाँ की अदालत भी जो है वो तब्दील कर दी गई है फेट से। जो अदालत, कमरा अदालत, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे हो गया? ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है इमरान खान के लिए? ये लाडले हैं, या फिर ये कानून के दायरे में इन्हें कैद किया जा रहा है या कैद हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे। और मेरी आज की जो वीडियो है इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये इमरान खान वाली बात मैं कर रहा हूँ, ये है, यह सियासी मौजू है। और जो दूसरा हिस्सा है उसके लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने कभी दरख्वास्त नहीं की है, आपको पता है, अपने नाज़रीन से। नाज़रीन की सवाबदीद पे छोड़ देता हूँ, जनाब क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। लेकिन उस हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा है, उसके लिए मैं स्पेशल दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे कि उस हिस्से को आपने ज़रूर सुनना है। इमरान खान क्या आलमी ताकतों, जो पाकिस्तान मुखालफ आलमी ताकतों का मोहरा है? जो कल बात की थी इसहाक डार साहब ने सेनेट में, कि किसी को भी ये हक नहीं है कि वो पाकिस्तान को बताए कि हमने किस रेंज के मिसाइल जो हैं या एटमी हथियार हैं वो रखने हैं। इस मौजू पे मैंने 14 जनवरी को 2022 पिछले साल एक वीलाग किया था। उसके कुछ हिस्से जो दीगर मौज़ूआत से मुतल्लिक़ा थे वो मैंने एडिट कर दिए हैं। उसका लिंक भी हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में दे दें, ताकि आप पूरी वीडियो सुन सकें। उससे अंदाज़ा होगा कि जो आज बातें हो रही हैं, इसकी प्लानिंग इमरान खान के दौर में या उन ताकतों की ये प्लानिंग है जो जिन्होंने इमरान खान को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था। अच्छा, पहले वो बात कर लेते हैं इमरान खान को जो रिलीफ वगैरह मिले हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में इनकी 9 दरखास्तें थी। एक तो ज़ाहिर है वो दहशतगर्दी के मुकदमात थे, 5 इस्लामाबाद में और 3 जो हैं ये लाहौर में। और कानून के मुताबिक जो दहशतगर्दी वगैरह के मुकदमात होते हैं उनमें बेल के लिए या किसी भी किस्म का जो मैटर हो, मामला हो, उसके डिवीज़न बेंच यानी 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस फारूक हैदर साहब ने उन 8 मुकदमात में, 5 इस्लामाबाद के, वो 7 दिन के लिए इनकी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी या हिफाज़ती ज़मानत मंजूर की है, 24 मार्च तक। और 3 मुकदमात लाहौर में थे दहशतगर्दी के, उनकी जो इनमें 27 मार्च तक इनकी जो ज़मानत है वो मंजूर की है 10 दिन के लिए। इस दौरान अगर ये मुतल्लिका अदालत में ज़मानत के लिए रजू नहीं करते तो इनकी जो ज़मानतें हैं ये आज खुद मनसूख हो जाएंगी। और एक मुकदमा जो ज़िले शाह वाला है सरवर रोड पे, वो उसमें भी इनकी 10 दिन के लिए अबूरी ज़मानत मंजूर की गई है। और मिस्टर तारिक सलीम शेख साहब ने वो ज़मानत ली है। हाई कोर्ट ने ये हुक्म भी दिया पुलिस को कि जनाब इनको हिफाजत के साथ आने दिया जाए और इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और फिर ये एक मॉब लेके गए, बहुत सारे लोग थे इनके साथ। और वो जत्था कह लें आप, वो हाई कोर्ट की दीवारों पे चढ़ गया, अंदर घुस गया। और खान साहब को टाइम भी देते रहे ना, खान साहब कब आएंगे, कितने बजे आएंगे। वो जैसे पहले भी इनके साथ लाड-शाड वो करते रहे। और फिर ये भी जज साहब ने वहाँ फरमा दिया कि जनाब ये कोई केस तो था नहीं, वारंट वाला जो है, इसको मिस हैंडल किया गया। और भाई वो दहशतगर्दी पे उतरे हुए थे, वो उन्होंने दहशतगर्दी की, आप इसको सिर्फ मिस हैंडल कर रहे हैं। बहरहाल उन मुकदमा, और फिर खान साहब ने कहा जनाब मेरे खिलाफ 94 मुकदमात हो गए हैं, 6 और कर दें, सेंचुरी हो जाएगी। बहरहाल एक और इन्होंने दरखास्त दी। ये सारी दरखास्तें जो हैं ज़मानत की, ये डिस्पोज़ ऑफ हो गई। ये भी डिस्पोज़ ऑफ हो गई। और जो इन्होंने जलसा करना था दफ़ा 144 वाला, कि हमने जलसा करना है एतवार के रोज़ मीनार पाकिस्तान पे, तो वो रुकावटें डाली जा रही हैं। तो उस पे
انہوں نے کہا کہ جناب انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، وہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کہا جناب 21 تاریخ کو اب قانون کے مطابق اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اتوار کے بجائے پیر کے دن آپ جلسہ کریں گے، اور پھر آپ ایک درخواست دیں گے ڈی سی کو، ڈی سی اس کا قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ خیال یہی ہے کہ ان کو وہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کیونکہ ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جو 14 اور 15 مارچ کو زمان پارک میں انہوں نے پولیس کے اوپر پیٹرول بم، ڈنڈے اور ڈنڈے برسائے، پتھر پھینکے، زخمی کیا ان کو، دہشت گردی کی ایک طرح سے وہ ساری، اور پھر جو ملیٹنٹ ہیں وہ کچھ ایسے شواہد ہیں، ایسی خبریں ہیں کہ وہ بھی وہاں موجود تھے، تو وہ انہوں نے کہا جناب وہ ہم نے وہ جو سرچ آپریشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے آپ، انہوں کا جناب بالکل کریں گے، اور فوکل پرسن بھی دونوں طرف سے مقرر ہو گئے ہیں۔ اور پھر جو تفتیش ہے، پولیس تفتیش یا جو جائے وقوع ہے اس کی انسپیکشن وغیرہ ہے، وہ یہ پی ٹی آئی والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے، تعاون کریں گے پولیس کے ساتھ۔ یہ اب جو اسلام آباد میں وارنٹ گرفتاری والا معاملہ ہے، وہ جو وہاں کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے وہ معطل کر دیا، اور ان کا جناب عدالتی اوقات کار تک وہ معطل کر رہے ہیں۔ اگر عدالت میں یہ پیش نہیں ہوتے مقررہ مدت کے اندر تو پھر یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے یہ بحال ہو جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ کا معطل کر رہے ہیں، تو اگر پیش نہیں ہوتے تو پھر جو اس کے نتائج ہیں وہ بھی بھگتنا پڑے گے، تو انہیں عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہاں کے اب کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا عمران خان کا کہ جناب جو F8 میں عدالت ہے راجہ ظفر اقبال صاحب والی، ایڈیشنل سیشن جج والی، وہ تنگ گلیاں ہیں اور وہاں پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، تو مجھے خدشہ ہے کہ وہاں مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا، میری جان کو خطرہ ہے، تو یہ اب بدل دیں جگہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد نے جو حکم جاری کیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کو اور آئی جی کو کہ ان کے سیکورٹی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اب سیکورٹی کے لیے اقدامات کے جو حکم ہے اس کے تناظر میں جو کمشنر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے جو ان کی ایک دن کے لیے، ان کی پیشی والے دن کے لیے جو ظفر اقبال صاحب ہیں ان کی عدالت F8 کے بجائے G11 یعنی جوڈیشل کمپلیکس میں ایک دن کے لیے یہ منتقل کر دی گئی۔ اب یعنی ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں پیش نہیں ہوں گا۔ اور دوسرا جو لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے وہ سنگل بینچ کا حکم ہے مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ کا، جس میں انہوں نے کہا جناب میرے خلاف اندھا FIR درج ہو رہی ہیں، فلاں جگہ مقدمہ، فلاں جگہ نیب شیب، یہ کئی سارے انہوں نے اس میں فریق بنائے ہوئے تھے، جہاں جہاں ان کے خلاف FIR کا خدشہ ہو سکتا تھا وہ تمام محکمے انہوں نے اس میں فریق بنائے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، تو میری ایک تو ریکارڈ منگوا لیں اور دوسرا مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ سارا بتائیں کہ ان کے خلاف قوائف بتائیں کہ ان کے خلاف کہاں کہاں مقدمات درج ہیں۔ انہوں نے اس کیس کی سماعت 21 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے یہ ہدایت کی ہے کہ اس دوران کوئی کورسو میئرز جو ہے وہ نہ لیے جائیں۔ اب کورسو میئرز کا مطلب یہ ہے کہ زور زبردستی نہ کی جائے، کوئی غیر قانونی طور پہ ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مقدمے میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے، یہ سٹے سے تھوڑا سا نیچے والا، یعنی گرفتار نہ کرنے کے حکم سے تھوڑا سا نیچے۔ عام طور پہ انتظامیہ جب خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ جناب اس کو کہیں کورسو میئرز میں زور زبردستی میں شمار نہ کر لیا جائے، گرفتار نہیں کرتے۔ اس حکم کے باوجود اگر انتظامیہ چاہتی ہے تو انہیں گرفتار کر سکتی ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس میں جو ان کی پیشی ہے وہاں تو پھر گرفتاری کے امکانات موجود ہوتے ہیں، وہاں وہ پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو جج ہیں ظفر اقبال صاحب تو شاہانہ کیس کی سماعت کرنے والے، انہوں نے بھی یہ ہدایت کر دی ہے کہ جناب جو کوئی بھیڑ بھاڑ جتھے جتھے لے کے نہیں آنا وہ باہر ہی رہیں گے۔ وکیل بھی جو ہیں وہ فریقین کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے کچھ 5 لوگ آ سکتے ہیں وکلا، اور دوسری طرف سے بھی 5 وکلا آ سکتے ہیں، اور بڑی دلچسپ اس میں صورتحال ہے کہ ان کی طرف سے خواجہ حارث صاحب جو کبھی نواز شریف کے وکیل رہے ہیں وہ پیش ہوں گے عمران خان کی طرف فرد جرم روکنے کے لیے، اور دوسری طرف سے
جو امجد پرویز صاحب ہے وہ بھی وکیل رہے ہیں شریف فیملی کے، وہ اس کیس میں وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، اور وہاں پھٹا چڈا انہوں نے ڈالنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جناب فرد جرم عائد نہ ہو، فرد جرم کی ڈیٹ مقرر ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ جناب جج پہ اعتراض کر دیا جائے کہ جناب جج صاحب جو ہیں آپ نے تو اپنا ذہن دے دیا، آپ متعصب ہیں، تو آپ اس کیس کو سنیں ہی نہ۔ تو یہاں لاہور میں خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب شکر ہے آپ نے ہمیں بچا لیا، تو معاملہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا ہوا تھا، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہاں نکل گیا ہوا تھا کیونکہ جو میرے کارکن ہیں، ورکر ہیں، وہ میری بات نہیں سن رہے تھے، میں روک رہا تھا، وہ نہیں سن رہے تھے۔ تو آج جب آپ نے پیش ہونا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، تو پھر کس نے کہا تھا کہ انہی لوگوں کو جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، انہی کو آپ آوازیں دے رہے ہیں کہ پہنچے پہنچے پہنچے، اور آپ نے بندیوں کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں اور جتنے بھی آپ کے ایکٹیو لوگ ہیں ان سے رابطے کریں اور انہیں بتائیں کہ خان صاحب نے پیش ہونا ہے، آپ مال روڈ پہ اکٹھے ہو جائیں، فلاں روٹ ہے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر آپ ہائی کورٹ پہنچ جائیں۔ تو یہ وہ جتھا جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، اور آج بھی یہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے کسی کو نہیں روکا، کوئی دیواروں پہ چڑھ گیا، کوئی نعرے لگا رہا ہے، عدالت کے اندر نعرے لگ رہے ہیں، احاطہ عدالت میں نعرے لگ رہے ہیں، عجیب طوفان بدتمیزی وہاں۔ بہرحال یہ جو بھی ہو رہا ہے نا، جو دائرہ ہے قانون کا، جیسا کہ جج صاحب نے خود کہا کہ جناب آپ سسٹم کے اندر آئیں خان صاحب، تو یہ سسٹم کے اندر لانے کے جو تمام احکامات ہیں اس میں معاون ثابت ہوں گے، دیکھ لیجئے گا۔ اور اس چیز کا واد چوری سے جیسے جو کائیاں قسم کے لوگ ہیں قانون کو، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ خان صاحب پھنس رہے ہیں، خان صاحب کی جو آزادیاں ہیں نا اور جو لاڈیاں ہیں ان کے ساتھ وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور وہاں صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی، اسد عمر بھی ساتھ ہیں، ان کا جناب وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے، خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہا ہے، اور اعظم وزیر طارق جو وزیر قانون ہیں وہ بھی روز کہہ دیتے ہیں، صبح بھی انہوں نے کہا کہ جناب مل کر بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، تو وہ گل لگے بھی تو بتاؤ نا، ملاقات کرو جناب، پھر ٹائم دسو کدوں ملیے، کداں ملیے، اسد عمر صاحب کھڑے نے انہوں نے دس دیو، یعنی وہ این آر او یا صلح کی بات، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ شکنجا کسا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف مریم نواز نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ جو مذاکرات منظور کرنے والی ہے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے اور ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے جو قانون میں ہے، جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بھی چھوٹا سا میں اشارہ دے دوں کہ عدلیہ کے کچھ بڑوں پر بھی برے دن آنے والے ہیں، کچھ ثبوت وہ کہتے ہیں نا، وہ میں نے کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں مینج کرنا ہے کچھ چیزوں کو، تو جو مینج کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ اب ہو گئی ہیں ایکٹیو، جس سے عدلیہ کے اندر بھی تھوڑی سی جو ہے تھرتھلی سی مچی ہوئی ہے۔ اچھا اب جو میں کہہ رہا ہوں نا، دوسری چیز جس کی میں درخواست کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ جناب جو ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، یہ میں اس لیے یہ ویڈیو آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے ایٹمی اثاثوں والی اور میزائلوں والی، وہ میزائل ظاہر ہے وہ رینج کم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے میزائل جو ہیں وہ تو 250-3,000 کلومیٹر تک کی رینج ہے اور اسرائیل تک ان کی مار ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک خاص لابی ہے جو تحفظ دینا چاہتی ہے، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے شروع سے ہی وہ لوگ خلاف ہیں۔ اور مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ خان صاحب انہی طاقتوں کے پرورتا ہیں جو حکیم سعید صاحب نے بات کی تھی اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بہت ناپ تول کر بات کی تھی کہ جناب ایک مہرہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کی شکل میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو عالمی میڈیا ہے اور اس میں وہ لوگ جو پاکستان مخالف ہیں وہ کیسے عمران خان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں جو یہ لوگ ہیں شیریں مزاری وغیرہ، وہ دھڑا دھڑ خط لکھ رہے ہیں ان کو کہ جناب ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ اور ڈیوڈ فینٹن جو ہے جس کو پاکستان کی لابنگ کے لیے انہوں نے وہاں ہائر کیا تھا، وہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ کبھی جو بھی پاکستانی شخصیت باہر جاتی ہے، ڈیوڈ فینٹن صاحب اس پریس کانفرنس میں جا کے پاکستان کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، بلاول صاحب سے پوچھتے ہیں جناب پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں،
صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ٹی وی چینلز بند کیے جا رہے ہیں، بندش ہے، عمران خان کی تقریر نہیں دکھانے دیجیے، پاکستان کا سب سے مقبول، اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہیں وہاں وہ ظاہر ہے، پھر وہ ایک دفعہ تو پوری ظاہر ہے عالمی میڈیا وہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو خبر تو بن جاتی ہے کہ پاکستان میں جناب یہ حقوق ایک ذہن میں شبہ تو پڑ جاتا ہے جناب، یہ نہیں دیکھتے کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے، کون پولیس پہ حملے کر رہا ہے۔ یورپ میں ایسے ہوتا ہے، اور کبھی زلمے خلیل صاحب سامنے آ جاتا ہے، کبھی سابق جو سفیر ہیں وہ آ جاتے ہیں، کبھی حقوق انسانی کے ادارے جو ہیں وہ نوٹس لے لیتے ہیں جناب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہ پوری تصویر جو ہے حکومت دکھا نہیں پا رہی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، بس اپنی کھال بچانے کے جیسے چکروں میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے، اور جو میں ایک اور بات، جو فیصل واڈا صاحب ہیں، انہوں نے جو ظاہر ان کے وزیر رہے ہوئے ہیں، بڑے ان کے قریب رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے، انہوں نے جو صافی صاحب ہیں، سلیم صافی صاحب، ان کے پروگرام میں جو گفتگو کی ہے، جو حصہ اس کا باہر آیا ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو ساتھی ہیں نا، ان کے غیر ملکیوں سے، غیر ملکی ایجنسیوں وغیرہ سے رابطے ہیں، اور یہ خطرناک بات ہے۔ یہ باتیں جو آج ہو رہی ہیں، انہی کے حوالے سے، اسی قسم کی اطلاعات کے حوالے سے میں نے یہ 14 جنوری 2022 کو یہ ویلاگ کیا تھا۔ آپ ایک دفعہ ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا، آخر تک دیکھ لیجئے گا۔ جن لوگوں نے پہلے دیکھا ہوگا ان کی یادداشت تازہ ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس فتنے کا کب سے سراغ جو ہے وہ لگایا جا چکا ہے، اور یہ اکیلا نہیں تھا، اس کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، باجوہ صاحب، فیض حمید، یہ سارے لوگ اس معاملے میں ملوث رہے ہیں۔ آخر میں ہوش آ گیا تو الگ بات ہے۔ اب یہ آپ ویڈیو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اور بری ہی خبر ہے کہ جناب جو طاقت کے ایوان ہیں، یا اقتدار کے جو ایوان ہیں، وہاں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے کوئی خطرناک سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اور پھر کوئی عالمی منظرنامہ ایسا تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ سرگوشیاں جو ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اور دوسری بات، کشمیر کی بات میں نے کی تھی پچھلے ویلاگ میں، ایک بھارتی صحافی کے حوالے سے، اور گورنر ہاؤس میں ایک وزیر کے منہ سے جو بات نکل گئی تھی اس حوالے سے کہ کشمیر تک ہم تک ہو گیا، تو وہ ایک صاحب کا مجھے فون آیا، اندر کے آدمی ہیں، وہ حساس ستاروں کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ کہ جناب یہ کشمیر کا سودا کہاں ہوا تھا؟ تو میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ چلتے چلتے سودا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلتے چلتے سودا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جناب جب یہ عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے، ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور دونوں کاریڈور میں چلتے ہوئے ان کے درمیان جو بات ہوئی، وہ کہتے وہاں کشمیر کا سودا ہو گیا تھا۔ جب ٹرمپ نے کہا کہ ثالثی مجھ سے کروا لیں، اور پھر عمران خان نے کہا کہ مودی جو ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں وہاں سودا ہو گیا تھا۔ اب یہ بڑکے ماریں گے، یہ کہیں گے کہ جناب جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ دیکھیں جناب اس پہ بھی نظر ہے بھارت کی، بھارت بڑا پریشر ڈال رہا ہے، تو اس کو بھی ظاہر انہوں نے اپنا حصہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جموں اور کشمیر دونوں کو، وہ تو اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، تو وہ دیکھیں ہم نے بچا لیا ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس سے میں دل گرفتہ ہوں تھوڑا سا، اور میں نے اپنے سورس کو بار بار خریدا، چیک بھی کیا، کاؤنٹر چیک، تو جو دوسرے صاحب تھے جن سے میں نے کاؤنٹر چیک کیا، انہوں نے کہا کہ جناب میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس اطلاع ہے اس میں صداقت ہے۔ میں نے کہا کس حد تک صداقت ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ سرگوشیوں سے بات تھوڑی سی آگے کی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے 1 یا 2 فکرے بولے تھے کہ کوئی بڑا عالمی پریشر آنے والا ہے، اور خان صاحب کے ذریعے ہی وہ ایک بڑا مسئلہ، خطرناک مسئلہ یہ حل کروائیں گے۔ اب اس معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں، اس حکومت کے بارے میں جو میرے ذرائع، وہ کہتے ہیں دیکھیں یار کشمیر ایک ایشو ہوتا تھا کبھی، وہ آپ خود کہہ رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ گیا، ختم ہو گیا معاملہ، اور پھر اقتصادی ایک معاملہ ہوتا ہے، پاکستان کو ترقی شرقی کر جائے،
سی پیک ایک ایشو تھا، امریکہ شمریکہ کی خواہش تھی، وہ تقریباً ٹھپ ہے. چائنا ہم سے تقریباً ناراض ہے سی پیک کے حوالے سے. اور پھر بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات، وہ بھی ایک کشمیر کی وجہ سے بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے کشیدہ رہتے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی گیا. اب ایک اقتصادی جو معاملہ ہے اس میں ہم نے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ضرورت ہے آئی ایم ایف کی، ماضی میں بھی جاتے رہے آئی ایم ایف کے پاس، پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. بلکہ نواز شریف صاحب کے ایک قریبی افسر جو ہیں، انہوں نے جب یہ آئی ایم ایف والا ایشو آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہمارے دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ اس سے کم خطرناک نہیں تھا، لیکن اس وقت اللہ نے مدد کی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اتنی گر گئی کہ ہم سروائیو کر گئے. آئی ایم ایف والے گیرا ڈالتے ہیں، کبھی ایف اے ٹی ایف وہ امریکہ، کبھی آئی ایم ایف خود تسلیم کریں گے یو ایس ایس کے پیچھے جناب وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اور فلاں کر رہے کر رہا ہے. اقتصادی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آلو ٹماٹر کا ریٹ بھی وہی مقرر کریں گے. یہ ایک مسئلہ پاکستان کا رہ گیا. کشمیر والا اگر حل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان کی ایک نمبرداری ہے اسلامی ممالک میں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. ویسے تب وہ نمبرداری رہ نہیں گئی پاکستان کی، اور پھر کبھی کبھی آنکھیں دکھاتا ہے پاکستان کہ جناب ٹینشن لو، ساڈے کو بھی جوہری ہتھیار نے، ساڈے کو بڑے لمبے لمبے میزائل نے، بڑی دور تک جاندے نے. سعودی عرب دے بلکہ کچھ ایسے بھی لال ٹوپی پہن کے لوگ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسا میزائل ہے کہ پتہ نہیں سعودی عرب کے فلانے کنارے سے کھڑے ہو کے مارا جائے تو وہ امریکہ تک پہنچ سکتا ہے. اس طرح کی بات نہ پاکستان کو کبھی سعودی عرب نے اجازت دینی ہے کہ تو ہمارے پاس آ کے امریکہ پہ حملہ کر دے، اور ایک دو میزائلوں سے کہاں یار، یہ بچوں والی یہ باتیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 98 میں دھماکے میں ایک بڑا طبقہ تھا جو کہہ رہا تھا جناب پیسے لے لو چھڈو پراں، دھماکے نہ کرو. یہ اپنی بہرحال جو بھی ہو گیا. اب ایک جوہری اثاثوں والا ایشو رہ گیا ہے. آئی ایم ایف کے شکنجے کی بات ہم اتنی زیادہ مرتبہ کر رہے ہیں ہماری حکومت کہ لگ رہا ہے کہ جناب ہم مالی طور پہ اقتصادی طور پہ بالکل زیرو ہو گئے، زندہ نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب روٹی کھانے کے لیے تو گھر کے برتن بھی بیچنے پڑتے ہیں. بھائی روٹی دے لالے پی گئے نے، ہن ایٹمی ہتھیاراں دا یار کی کرنا. کوئی ایسی انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی کر لیں. وہ جیسے ایک ماضی میں بھی 98 کے قریب کوئی اسٹریٹجک ریسٹریٹ رجیم ٹائپ کوئی ایسا کہ جناب تھوڑے تھوڑے ہتھیار رکھ لیے، تخفیف کر لیے، باقی ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے پالیسی دی ہے قومی سلامتی پالیسی، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ جناب کم از کم ہتھیار ہم رکھیں گے. لیکن جو نظر آ رہا ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے ان ہتھیاروں کی ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنی ہے، جو دعوے دار ہیں دفاع کے، وہاں بھی کچھ سرگوشیاں ایسی سنی گئی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جاندہ جاندہ کہتے ایٹمی اثاثے نہ بیچ دے یا گروی نہ رکھ دے یا کوئی اور کام نہ پا دے. تو وہاں بھی کچھ ایسی سرگوشیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ لگتا ہے جیسے برین واش کیا جا رہا ہو. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب کی کرنے ایٹمی اثاثے اگر روٹی رج کے کھان لگ جائے، اقتصادی معاملات سب تو بڑے ہوندے نے نا، تے اگر رج کے کھان لگ جائے تو کوئی حملہ کی کرنا کسی نے، امن نہ رہنے ہیں سارے، پیار محبت نہ. اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہو رہی ہیں. اب یہ خبر آپ کی نظر سے شاید گزری ہو کہ جو قومی سلامتی کے جو 5 بڑے ممالک ہیں مستقل رکن ہیں UN کے، وہ جیسے یعنی امریکہ، چین، روس، برطانیہ، فرانس، انہوں نے جناب یہ جو ہے نا ایٹمی عدم فلاح والا معاہدہ اس کو دوبارہ وہ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب بلا اجازت، یہ دیکھیں پہلی بات، بلا اجازت اور غیر ارادی استعمال کو روکنا ہے ایٹمی ہتھیاروں کے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم فلاح کا جو معاہدہ ہے اس کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے جناب پابندی ایٹمی ہتھیاروں پر، اور پھر جن کے پاس ہیں اس کی مکمل تخفیف. یہ وہ کرنے اب جا رہے ہیں. اب انہوں نے چڑھائی کر دی ہوئی ہے. دیکھنا جب رشیا ٹوٹا ہے
تو یوکرائن، بیلاروس اور کازکستان، ان کے پاس ورثے میں ان کو ایٹمی ہتھیار ملے، لیکن انہوں نے NPT سائن کر دیے اور اس کے عوض انہوں نے اپنے تلف کر دیے تمام ایٹمی ہتھیار۔ اب وہ NPT کہ پاکستان اور اسرائیل، بھارت اور شاید جنوبی سوڈان، یہ 3-4 ممالک ہیں جنہوں نے سائن نہیں کیے ہوئے۔ وہ شمالی کوریا نے شاید کر دیے تھے، لیکن بعد میں وہ بھی مکر گیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کو اتنا کمزور ظاہر کیا جائے اقتصادی طور پر اور دیگر معاملات میں، کہ کل کو کوئی ایسی اطلاع آ سکتی ہے کہ جناب ہم نے وہ تھوڑا سا رکھ لیا جناب اسلحہ، باقی ہم نے مجمد کر دیا ہے یا جو بھی کر دیا ہے۔ جیسے بھارت نے کہا کہ جناب انہوں نے 98 میں ایک پالیسی بنائی تھی کہ جناب پہل نہیں کریں گے ایٹمی ہتھیاروں کی۔ اب یہ ایک نیا جو عالمی پریشر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بلا اجازت، غیر مجاز۔ یہ کیسے کون فیصلہ کرے گا جناب؟ پہلے ہم آپ سے اجازت لینے جائیں گے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے؟ یہ کہیں گے جناب ہم نے سائن کر بھی دیے ہیں تو اس کے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم نے کون سا غیر ارادی طور پر یا غیر مجاز طور پر ہم نے ہتھیار استعمال کرنے تھے، تو یہ کوئی ٹینشن نہیں، خیر ہے سائن کر دو۔ یہ تو ہے ابھی چھوٹی والی بات، لیکن جو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ تو اس سے اگلی بات کر رہے تھے، وہ زیادہ خطرناک بات تھی۔ اور اگر عالمی پریشر آپ دیکھیں بڑھتا ہے، کوئی کانفرنس ہو جاتی ہے، پھر پاکستان کو وہ انڈر پریشر لاتے ہیں اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب اوکے ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں سائن بھائی NPT پہ، اور پھر ان کا آرٹیکل 6 کے تحت تخفیف کا عمل جو ہم شروع کر دیتے ہیں، تو ہم تھوڑا جا رکھ لیں دیو، تھوڑا جا رکھ لو۔ وہ کہنے کے چلو یار تھوڑا جا رکھ لو، وہ تھوڑا سا اتنا ہوگا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو میزائل ہیں نا ایٹمی میزائل، یہ بھی ان کے تجربے بھی یہ بھی بند کرنے پڑیں گے، اور یہ بند کر دیں گے، کہہ دیں گے سانو جنہ چاہیے اسی انہیں بنا لو، یا ہن سانو ضرورت نہیں۔ سمارٹ آرمی کی بات انہوں نے پالیسی میں کر دی ہے۔ وہ جو پالیسی ہے نا کہ جتنا دفاعی ضروریات کے لیے جتنا ہمیں اسلحہ چاہیے اتنا ہم رکھیں گے، یہ پالیسی۔ اب یہ خان صاحب کے اوپر جتنا پہلے ملبہ ڈالا جا چکا ہے، تو اس میں ایک ملبہ اور صحیح جو میں نے کہا نا، ان کا کون سا کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے، وہ نکلیں گے یہاں سے، جو یہ معاہدہ کروائیں گے وہ نکلنے بھی دیں گے۔ جاؤ جی جا کے موجاں کرو کتے اور جا کے، آخری عمریں تو کی کرنا، اللہ کرو، سعودی عرب چل جاؤ، امریکہ بہ جاؤ جا کے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ دل میرا جو ہے وہ دل گرفتہ ہوں میں، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ لیں آپ اس خبر سے۔ یہ پہلے بھی جب میں نے 2-3 دن پہلے ذکر کیا تھا اس بات کا، تو میرا خیال تھا کہ شاید یہ خبر نہیں، اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ٹھیک ہے جب سامنے آئے گی تو پھر، لیکن پھر میں نے میرے ضمیر نے یہ کہا کہ نہیں، جو انفارمیشن ہے اگر آپ کو اس پہ یقین ہے کہ درست ہے، تو پھر وہ میں کہتا ہوں کہ قومی مفاد میں عوام تک پہنچنی چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ جناب یہ تو بات کہیں سے سنی ہی نہیں تھی ہم نے، یہ اچانک ہی ہو گیا۔ اچانک جو کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے پہلے سے طے ہوتا ہے، اس کے لیے پھر وہ نقشہ بنا کے رنگ شنگ بعد میں بھرے جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں اس کے لیے جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ برین واشنگ ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہاں پہ ہو رہی ہوگی؟ ظاہر ہے یار، سارے جو افسر ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ہر بندہ تو ایک ہی سوچ نہیں رکھتا نا، مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر برین واشنگ کے لیے اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں، تھوڑی بہت کر لی جاتی ہیں کہ جناب کی فائدہ ہوا، ملک بھکھا مر گیا، وہ $2 ارب آندے سی، نواز شریف نے بے وقوفی کر دی تھی۔ اور اب یوکرین کا حال دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے۔ چلو اب مجھے دیجیے اجازت، انہوں نے ایٹمی ہتھیار تلف کر دیے تھے اپنے۔ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔